अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमसा फातिमा नावल लेकर आई हैं। दिल से मोहब्बत, हवेली बेस, वडेरा बेस, तो वाइफ बेस, पोलाइट हीरो, रूड हीरोइन के साथ फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी राय ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। गौरी मुठियाँ पीछ के कुछ सोचने लगी, ये मीर ज़रियाब के क्या इरादे थे। मैम, लड़की ने उसे दोबारा से मुखातिब किया। हाँ चलो भाई, गौरी उता के खड़ी हुई थी। मैं उदासियाँ न सजा सकूं कभी जिस्मो जहाँ के मीज़ार पर, न दिए चलें मेरी आंख में, मुझे इतनी सख्त सज़ा न दे। मेरे साथ चलने के शौक़ में बड़ी धूप सर पे उठाएगा। तेरा नाक नक्शा है मोम का, कहीं गम की आग गुला न दे। ये शर्जिया, तुम्हें क्यों मेरी चाह है, क्यों मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें कौन से जज्बात तुम्हारी जो मौत जैसा सिपाक एहसास भी तुम्हें डरा नहीं सका। रिक्शा ने दरीचे के साथ साथ टिकाए सोचा था। वडेरी अम्मा ने यशर की दोनों बहनों, जिससे एक भाभी थी और जिस माँ, साथ मिलकर दोनों को माइयों बिठा दिया था। दिन इतने कम है कि पहले पता होता तो 21 दिन पहले तुम्हें माइयों बिठा देती, वडेरी अम्मा कह रही थी। मीर उमर ने इरादा कर लिया था कि वो रिक्शा को अपने घर से ही रुखसत करेगा और इसी वजह से उसने अपने घर में रिक्शा का दिल जोश देकर मज़ीद लरज़ा था। अगर बाबा साई को पता चल गया तो इसके आगे रिक्शा ने अब और जीना और रिक्शा मैंने कितना जीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल तो ठीक है ना। अपनी दी की खुशियों पे कुर्बान, जिसने अपने 8 साल हम पर बार दिए हैं, अपने ख्वाब लुटा दिए हैं, खुशियों को दफन करते हुए ये बिदत की चादर ओढ़ ली थी। तुझे 100 दफ़ा कहा है कि ये रंग मत पहना कर। वडेरी अम्मा ने उसकी सफ़ेद चादर पीछे की थी। अम्मा, रिक्शा ने हैरत से उसे देखा था। बाबा साईं के हुक्म गैर ना सांस लेने वाली औरत आज कितने आराम से हुक्म अदूली कर रही थी। उसे मुतवक्के अंजाम की खबर होते हुए भी मुतमिन थी। बस रिक्शा, मैंने कुछ नहीं सुना, वडेरी अम्मा ने अटल अंदाज में कहते हुए उसे माइयों को जोड़ा रखा था। कल सारे गेस्ट के सामने भी रस्म करेंगे, अभी तुम्हें माइयों बिठाना ज़रूरी है, वरना तुम्हारी माँ के माइयों के कैलेंडर की तरतीब ख़राब हो जानी है। समीरा लग दबाते हुए कह रही थी। समिया भी होले से मुस्कुराई थी। उसे रिक्शा बस ठीक ही लगती थी और उसने बेहद साफ गोई से समीरा से कहा था, आप ही मोहब्बत अंधी होती है, मैं मानती हूँ। अगर हक़ाइक़ की ऐनक लगा कर देखो तो यशर भाई अपने साथ खुद भी ज़्यादती कर रहे हैं। और कहाँ भाई, और कहाँ ये सिंध के एक गोट की मामूली सी लड़की। बड़े आम से लहजे में समिया ने अपने दिल की भड़ास निकाली थी। उसके नसीब को मामूली समझने की गलती मत करना समिया, देखो कैसे पूरी कायनात नामुमकिन को मुमकिन बनाने में लगी हुई है। समीरा कहते हुए उठी थी। नामुमकिन ने मुमकिन तो बनना ही था, क्योंकि 8 साल का चिल्ला काटा है, नरवान तो मिलना ही था। समिया लब दबाए बोली थी, और दुआ करो अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे, वरना हमारी शक्ल कहाँ के मौजूद होते हैं। समीरा के उसे वान करने वाले अंदाज में बोली थी। इन बहन भाइयों को कुछ ज़्यादा ही हकीकत पसंद होने का शौक़ है, और ठीक है, क्योंकि मीर उमर अपने फैसले पर डट जाना, वडेरी अम्मा का बेखौफ हो जाना, और ये सब मौजूद ही तो है। घड़ी ने इधर के रात 11 बजाए थे और इधर मीर ज़रियाब की आमद पे इतलाई घंटी बजी थी। गौरी ने साड़ी का पहलू संभालते हुए दरवाज़ा खोला था। आप, उम्मीद नहीं थी कि आएंगी। मीर ज़रियाब उसे देख के वाज़ेह चौंके थे। गौरी का यूं आ जाना हराफे उम्मीद बात थी। इश्क में सोच समझ कर नहीं चलते साईं, जिस तरफ उसने बुलाया था उधर जाना था। गौरी ने उनका कोट थामते हुए इत्मीनान से कहा था और उसे अपने हिसार में लेते हुए उसके साथ चलने लगी थी। गौरी ने मीर ज़रिया मुस्कुराते हुए उसके हमकदम हुए थे। ये लड़की परत दर परत पहेलियों की मानद खुलने वालों में से थी और मीर ज़रिया को बतौर मर्द ये अदा पसंद आई थी। आप किधर रह गए थे, वो पूछ रही थी। ये शायद हक जताते हुए याद दिला रही थी। क्या बताएं आपको, अपना तो वो हाल है कि हम मुसाफिर यूँ ही मसरूफ़ सफ़र हो जाएं, बेनिशान हो गए, जब शहर तो घर जाएंगे। बेनिशान होने की भी हो कि आपने मीर साहब, उसकी अजियत मैं समझ सकती हूँ, उसका खौफ जान सकती हूँ। गौरी जैसे माजी के असे में गिरफ्तार हुई थी। गौरी, हमारा मकसद आपकी दिल आज़ारी कतई नहीं था, वो जल्दी से बोले। जानती हूँ मीर साहब, बस माजी की जुबान हाल के मोहम्मल पर हर हाल चुपती है। गौरी बायां हाथ गाल पर नीचे टिकाते हुए गहरे लहजे में बोली थी। आपने मेहंदी लगाई है? मीर ज़रियाब चौंके थे। आपने कहा था तो कैसे नहीं लगाती, वो निचला लब दबाते हुए आहिस्तगी से बोली। वो मीर ज़रियाब को पे दर पे हैरान करती जा रही थी। मीर ज़रियाब समझ ही नहीं पाया था कि इतनी जल्दी उसे दिल की मुराद मिलेगी, और वो उसे हैरान करती जा रही थी। मीर ज़रियाब ने उसकी तरफ निगाहें गाड़ते हुए उसको देख रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि बस उसे ही तके जाए। उसकी ज़िंदगी इतनी हसीन हो सकती है वो तो सोच भी नहीं सकता था। वो मेहंदी के नक्शो नगार में सजा सफ़ेद
مخروطی ہاتھ اب میر دریاب کے مضبوط ہاتھوں میں تھا۔ وہ ایک عالمی شوق میں دھیرے سے گوری کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب لے گیا تھا۔ مہندی کی سوندھی سی خوشبو، پرفیوم اور گجروں کی مہک کے ساتھ بے ساختہ ہی سانسوں میں گلی تھی، اور ان ہاتھوں کے شیان نشان کچھ ہونا چاہیے۔ میر دریاب نے گمبھیر لہجے میں خود کلامی کی تھی۔ گوری اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور سے پریشان تھی۔ میر دریاب کے الفت بھرے لہجے پہ حیران تھی۔ اس کی صبحی پیشانی پہ شبنمی بوندیں بہار دکھانے لگی تھی۔ ادھر اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں میر دریاب کی دی ہوئی رنگ نے بہار دکھائی دی تھی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے؟ اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کا احساس ہٹاتے نرمی سے کہا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ گوری کا دل بے یقین تھا۔ اس نے ایک عمر گوٹ پہ گزاری تھی اور یہ مہربانی جانچی تھی۔ اگر میرا بس چلے تو گوری میں ان لمحوں میں اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہوں گا۔ جب آپ کے ساتھ برا سلوک اور رویہ روا رکھا گیا، آپ معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ گوری کہنا نہیں چاہتی الفاظ زبان کی ٹوک پہ آ ہی گئے تھے اور اس نے کہہ ہی ڈالا، آپ چاہتی ہیں کہ معافی مانگی جائے؟ میر دریاب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ نظریں سیاہ بادلوں کے درمیان نکالی گئی تھی، شفاف مانگ پہ ٹھہری تھی۔ نہیں، شاید اب نہیں۔ گوری نے بہت محتاط الفاظ کا چناؤ کیا۔ اب سے مراد؟ سوال پوچھتے ہوئے دریاب نے گوری کی آنکھ میں پھیلتے کاجل کو اپنے انگوٹھے سے سنوارا تھا۔ اب آپ میرے شوہر ہیں اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ ہمارے رشتے کے درمیان معافی تلافی کا مقام آئے۔ وہ بھاری پلکیں شہابی گالوں پہ سایہ فغن کرتے ہوئے مدم مگر صاف لہجے میں بولی تھی، وعدہ؟ میر دریاب نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے کی۔ وعدہ؟ گوری نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ ہاتھ تھام لیا۔ شب وصل کی رات یہی تھی کہ آغاز عہد و پیمان سے ہو، سو گوہر آرا نے بھی ریت نبھائی تھی۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں زندگی لٹا دی ہم نے۔ میر دریاب کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی زندگی اس قدر حسین ہو جائے گی۔ وہ تو سونل نامی زہر خندہ لہجے سے ہی باہر نہیں نکل پا رہا تھا، اور ایک دم زندگی اس پہ اتنی مہربان ہوگی۔ میر دریاب اس کے حق میں کھڑے کہہ رہے تھے، ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح، جاگنے والوں جیسی۔ گوری ان کی جانب پلٹتے ہوئے حساب برابر کر رہی تھی۔ میر دریاب نے بے اختیار ایک گہری سانس لی تھی۔ حال کی اس گھڑی میں ہم مزاج ساتھی کے ساتھ ہوتے ہوئے ماضی کی کسی گھڑی نے ذہن کے کواڑ پر شدید دستک دی تھی۔ یہی شاعری میر دریاب نے شادی کے ابتدائی دنوں میں ایک دن سونل کو سنائی تھی۔ وہ شعر کا جواب آگے سے بھلا کیا دیتی، الٹا اس نے پوری حویلی میں وویلا مچا دیا تھا کہ میر دریاب پوری طرح شرمندہ ہوئے تھے۔ سائیں کسی اور سے محبت کرتے ہیں، مجھے تو یہ لوٹ کمال سمجھتے ہیں۔ سونل نے حویلی کے ایک ایک بندے کو پکڑ کر جیسے یہ بات بتائی تھی۔ میر دریاب سر پکڑ کے رہ گئے تھے۔ کس قسم کی عورت اور ان کے پلے باندھ دی گئی تھی؟ زمانہ گواہ تھا کہ میر دریاب کی نباہ کی ہر طرح کی ممکن کوشش تھی، لیکن سونل اس عورت کو اپنے حساب کے سب کو چلانے کی عادت تھی، اور کے حساب کم از کم میر دریاب تو نہیں چل سکتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج انہوں نے اپنی کوشش کر کے اپنی زندگی اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کر لی، اور کسی کو بھی انہوں نے اپنے شاعرانہ جذبات اور رومانوی خیالات کو وہیں کہیں دفن دیے تھے۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر دفنا دیا گیا وجود موت کی سرحد کو چھوتا ہے یا موت کو گلے لگا لے۔ جذبات سرد ضرور پڑ جاتے ہیں، اتنے سرد کے نقطۂ انجماد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن گوری جیسے ہم سفر کے ملنے کے بعد جیسے سب بدل جاتا ہے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اور زیادہ دور کیوں جاتے ہیں، اپنی کہانی رکزہ فاطمہ کو ہی دیکھ لیں، جسے کسی دن کے نکلتے سورج میں ایک بار پھر طوفان کو آتا دیکھتے ہی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مطلع طوفان کے بعد صاف ہوتا ہے اور شفافیت کا ملیت دلاتا ہے۔ بابا یہ ادھی کہاں ہے؟ میر دریاب کدھر ہے؟ منٹھار کے آتے ہی ساتھ ہی پوچھا تھا۔ آج 3 دن بعد وہ اسلام آباد سے لوٹے تھے، سائیں تو گھر آئے ہی نہیں، اور سین نے بھی منع کر دیا۔ ملازم نے مؤدب ہو کے جواب دیا۔ دریاب گھر نہیں آیا؟ منٹھار کا ذہن تو وہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ شہر میں ہی تھا تو گھر کیوں نہیں آیا؟ وہ دوستوں کے ہاں تو رات گزارنے والوں میں سے تو نہ تھا، لیکن وہ پھر گھر نہیں آیا تو پھر کہاں گیا؟ لگتا ہے رکزا نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، تبھی وڈیری اسے لے کر اب تک نہیں آئی۔ میر حکم منٹھار کے برعکس کسی اور امیج پہ سوچ رہے تھے۔ میں عمر کے گھر جا رہا ہوں منٹھار، تم نے چلنا ہے؟ میرا جانا ضروری ہے ادا، منٹھار نے کچھ کوب سے بولا تھا، اور اس وقت میر دریاب کے معاملے
پہ غور کرنا چاہتا تھا، دوسرا وہ کافی دیر سے ایک ملازم کو دیکھ رہا تھا جس کے لب کچھ بتانے کے لیے مسلسل پھڑپڑا رہے تھے۔ ظاہر ہے تمہیں تو چلنا ہی ہوگا۔ میر حاکم نے سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ آہر کو منٹھار ان کا دایاں بازو تھا۔ سمیرہ تم اندر جاؤ بچوں کے پاس۔ میر عمر کے باپ اور ماموں کے آنے کی اطلاع پاتے ہی سمیرہ کو ہدایت کی تھی۔ عمر لڑائی مت کیجیے گا، سمیرہ خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ ڈونٹ وری، تم جاؤ۔ اماں آپ میرے ساتھ آئیں، میر عمر نے ماں سے کہا۔ انہیں امید تھی کہ ماں اور بھائی مل کر بہن کا مقدمہ لڑ لیں گے۔ میر حاکم نے میر عمر کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ میر عمر کے لبوں پر ایک تلخ مسکان بکھری تھی۔ جس بیٹے کی چھت کے نیچے بیٹھے تھے اسی سے کلام گوارا نہ تھا۔ واہ کیا بات ہے، ان کی ادا اور کج ادائی۔ وڈیری اب تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ میر حاکم کڑے تیوروں سے پوچھ رہے تھے۔ سائیں ابھی روانگی مناسب نہیں، ان کا انداز مدھم تھا۔ کیوں اب یہ بیٹی کو رخصت کر کے ہی آئیں گی؟ جواب میر عمر کی جانب سے آیا تھا۔ خاموش وڈیری، جاؤ اور رکشہ کو لے کے آؤ فوراً۔ میر حاکم غصے سے گرجے تھے۔ گستاخی معاف، گستائی پر مائیوں بیٹھی ہے اور پھر لڑکی کو نہیں اٹھا سکتے۔ وڈیری اماں نے ہلکی آواز میں کہا۔ مائیوں ادی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بی بی ہے، یہ بات بھول گئے ہیں کیا؟ سب منٹھار کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ ہاں بھول گئے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ آپ لوگ بھی بھول جائیں تاکہ یہ سب حق میں بہتر ہو۔ میر عمر نے اقرار کیا تھا۔ میر عمر تم چپ بھی رہو، تم سے کیا گلہ کریں، تم تو ہو ہی باغی۔ منٹھار نے سر چٹک کے بولا۔ تو آج ایسے رواج بنایا ہی نہ کریں کہ کوئی باغی ہو۔ میر عمر نے تگڑا جواب دیا تھا، تگڑ توڑ۔ تو وڈیری تمہارے منہ میں بھی بیٹے کی زبان آ گئی تو تم بھی کفر پر اتر آئی۔ میر حاکم غضبناک لہجے میں بولا۔ آپ میرے سامنے میری ماں سے یوں مت بات کریں۔ میر عمر ناگواری میں بولے۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی بات ہوگی میر ضریاب کی موجودگی میں ہوگی۔ میر حاکم ایک دم گرجے تھے۔ تسلسل سے فون بجتے ان کی گہری نیند پہ ضرب لگی تھی۔ میر ضریاب کدھر ہو تم؟ دوسری طرف میر حاکم پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سینے پر دھرے گوری کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اب میر حاکم کو کیا بتاتے کہ وہ کہاں تھے۔ اچھا جہاں بھی ہو فوراً میر عمر کے گھر آؤ، آج فیصلے کا دن ہے۔ دوسری طرف میر حاکم اپنے ہی دھن میں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے میر ضریاب کی خاموشی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے واپس آئی، میں آتا ہوں۔ وہ اندھیا دیتے ہوئے اٹھے تھے، انہیں جانا ہی تھا اور فی الحال کسی کو شک کا موقع نہیں، اور اسی وجہ سے وہ میر عمر کے گھر میں پہنچ گیا۔ کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ آنے والا وقت اسے ڈراوے دے رہا تھا۔ عدالت لگ چکی تھی اور وہ ملزم نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کی منتظر تھی۔ ہاں سزا، کیونکہ اس عدالت سے صرف سزا ہی ہوتی تھی جہاں انا تکبر کے وکیل ہوتے ہیں اور منصف بذات خود ایک بدعت۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور اب حال میں بھی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر میر عمر ایک سائڈ پر چپ چاپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کو حق اور انصاف دلوانا ہی تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ماں بھی کھڑی تھی، اور رکشہ اکیلی نہیں تھی اس ظلم میں۔ رکشہ یشر ضیاء، جی ہاں، اب ہمیں یہ نام مکمل استعمال کرنے کی اجازت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ اب کی بار اس عدالت میں اس کا وکیل وہ شخص تھا جو ایک سنت کے تحت اس سے جڑا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک بدعت نے ہمیشہ سنت کے ہاتھوں شکست کھائی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی صبح؟ گوری آنکھ میر ضریاب کی کھٹ پٹ سے کھلی تھی۔ بابا صاحب نے یاد کیا جانا تو ہوگا۔ میر داس میں اجلتی ناچ تھا۔ گوری دوپٹہ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں اس کا وقت نہیں ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گھڑی کلائی پہ باندھ رہا تھا۔ سب خیریت ہے؟ گوری نے کوٹ پہنے ان کی مدد کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاید کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے تم فکر نہیں کرو، میں آ جاؤں گا۔ اگر وہ آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی دوسری شادی کی خبر ہو گئی ہے تو، گوری نے کہتے ہوئے ان کا بغور چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بے فکر ہو، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میر ضریاب نے اسے تسلی سے جواب دیتے ہوئے ہڑبڑی سے باہر نکلتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کر وہ چلا گیا تھا میر عمر کے گھر میں، جہاں پہ عدالت ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہو بھی گیا تو کوئی جرم نہیں، دوسری شادی کرنا جرم نہیں۔ میر ضریاب نے گوری کے خدشات کم کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر کسی اور کی شادی کو جرم سمجھتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا کہ جس کی پھانس ساری زندگی آپ کے سینے میں چبھے۔ گوری آہستگی سے بولی تھی، اور اس کے لفظوں نے میر ضریاب کو چونکا دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو گوہر؟ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ صرف اتنا کہ آپ برے انسان نہیں ہیں، بلکہ کوئی انسان شاید برا ہوتا ہی نہیں، یہ انسان کے اختیارات اسے سرکش بنا دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے پاس نگران اختیارات ہیں، اور اگر سمجھے تو نگرانی کا بڑا بوجھ
ہوتا ہے سائیں۔ گوری ایک ایک لفظ میں سنجیدگی تھی۔ میر ضریاب کو بیاہ وقت پراسرار اور کچھ پریشان لگی تھی۔ ناشتے کی جگہ آج فلسفے کے ڈوز دے رہی ہیں۔ میر ضریاب نے خوشگوار انداز میں کہا، ناشتہ یا فلسفہ، دونوں میں سے ایک بھی وقت پہ لے لیں تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ گوری ان کا والٹ تھماتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی، ویل ابھی دیر ہو رہی ہے، اس لیے اس پہ بحث پھر کبھی۔ میر ضریاب کہتے ہوئے رخصت ہوئے تھے اور گوری متحمل سی بیٹھی ہوئی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میر ضریاب کہاں جا رہا ہے۔ گوری کو فکر ہو رہی تھی۔ اس نے بیسٹ آف لک، گوری کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ بھی تھی اور اس شخص کے ساتھ تو تھی ہی جو گوری کو بے حد عزیز تھا، یشر ضیاء۔ بیسٹ آف لک ٹو بی بی سین نہیں آ رہی، اس کا مطلب وہ بات بالکل ٹھیک ہے، سونل کی خاص ملازمہ کہہ رہی تھی۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، پر میں ابھی بابا سائی کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں، وہ آ جائیں تو سب صاف ہوگا۔ سونل واقعی منٹھار کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اگر جی ایسا نہ ہو گیا تو بڑا عذاب آنا ہے حویلی پہ۔ ملازمہ خبردار کہہ رہی تھی، اری جا کے اپنا کام کر، چلتا پھرتا موت کا منظر۔ سونل کو تو سن کے گھبراہٹ ہوئی تھی تو سو ملازمہ کو بھی رفع کیا تھا۔ بابا سائی، ماما سائی، اتنی صبح یاد کیا حیریت؟ میر ضریاب نے بنا کسی تمید کے پوچھا تھا۔ جواب میں منٹھار نے ساری بات انہیں بتائی تھی۔ میر ضریاب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ نگرانی کا بڑا بوجھ ہوتا ہے سائیں، نہ جانے کیوں گوری کے لفظوں نے سماعتوں پہ دستک دی تھی اور وہ اس کی باتیں سوچ میں پڑ گیا تھا، جسے سوچتے ہوئے اس نے اب فیصلہ بھی لینا تھا۔ ماما سائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہو رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ عمر، تم جانتے ہو خاندان کی روایت، یہ ناممکن ہے۔ میر ضریاب نے ہاتھ سے نرم انداز میں بات سی رکی تھی۔ دنیا میں اس وقت تک کچھ بھی ناممکن ہوتا ہے جب تک آپ چاہیں، جیسے آپ کا دوسری شادی کرنا۔ عمر ان کی طرف جھکتے ہوئے اتنی آہستگی سے بولے تھے کہ میر ضریاب کو سمجھتے بھی وقت لگا۔ عمر، انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میر عمر وہ شخص تھا جو ان کے نزدیک نہایت ہی عام آدمی تھا، جسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ بات ان کے حلق میں کچھ اٹکا۔ ڈونٹ وری، میں صرف مثال دے رہا تھا، میرا کسی کو کچھ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میر عمر نے جیسے اسے تسلی دی۔ معلوم نہیں تم نے کہاں سے سن لیا یہ بات، یہاں کچھ اور ہی ہے۔ وہ سر جھٹک کے بولے، نہ تائید نہ تردید، روایتی پالیٹکس۔ ادا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ رکسا کو اس کا حق دے دیجیے اور بس۔ میر عمر بھی مدعے پہ آئے تھے۔ یہ ممکن نہیں، تو پھر جو دوسرا طریقہ میں اختیار کروں گا اس سے سب ممکن ہو جائے گا۔ تم نے یہاں ہمیں دھمکی دینے کے لیے بلایا ہے؟ میر حاکم کو غصہ آیا تھا۔ میر حاکم، منٹھار اور میر ضریاب تینوں ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور دوسری سائڈ پہ میر عمر اور اس کی اماں سائیں۔ بابا سائی، میں بات کر رہا ہوں۔ میر عمر، تم جانتے ہو سب کچھ۔ میر ضریاب نے انہیں یاد دلایا، اور آپ بھی یہ بات اگر باہر گئی تو میڈیا کا کس کا ساتھ دے گی؟ عوام کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میر عمر اٹل انداز میں بولے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس سے ہمیں نقصان نہ ہوتا تو تم لوگ الیکشن کے دنوں میں اٹھاتے ہی کیوں اس معاملے کو؟ میر ضریاب سپاٹ انداز میں بولے تھے، اور آپ کی بہن بھی ہے، وہ ہمارے لیے محترم ہے کیونکہ وہ بی بی ہے۔ میر ضریاب لا پینچ کے بولے تھے، ادا حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، کہ جب نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی پہ کیا اعتراض؟ میر عمر اکتا کے بولے تھے، اعتراض؟ پورے خاندان کی عزت داؤ پہ لگی ہے اور تم کہتے ہو کیا اعتراض؟ گورٹ میں اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بی بی کا نکاح ایک انسان کے ساتھ کر دیا ہے تو جانتے ہو کیسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ منٹھار کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ ماما سے یہ قیامت تب کہاں تھی جب رکسا کا نکاح مقدس کتاب سے کیا گیا تھا؟ جانتے بھی ہیں یہ کتنی بڑی بدعت ہے، کفر ہے، خدا ایسا ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میر عمر انتہائی تلخی سے کہا تھا، میر عمر، یہ ہماری برکھوں کی روایت ہے جنہیں تم چھوڑ چکے ہو، اس لیے اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی غیر مرد تمہارے گھر پر کی طرف آئے، ٹھیک ہے، آپ میرے گھر کا راستہ غیر مردوں کو دکھا کے تو دیکھیں، پھر میں آپ لوگوں کی راہ پر میڈیا اور عوام کو لگا دوں گا، اور اس کے بعد وہ ہمارے سب خاندان کی کلنک بہت خوشی سے ہیڈ لائن نہ صرف بنائیں گے بلکہ پڑھیں گے بھی۔ میر عمر کا انداز ان سے زیادہ تلخ تھا۔ میر عمر، تم رکسا کی رخصتی چاہتے ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ خاندان کے بڑوں کو کیا ری ایکشن ہوگا؟ ادا، خاندان کے کسی بڑے نے آگے نہیں کہا تھا کہ رکسا بی بی کو بناؤ، اور جو آپ ان کی فکر کر رہے ہو۔ میر عمر نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ تو ٹھیک ہے بابا اور ماما صحیح، ہمارے اہم مسئلے اس وقت الیکشن میں کامیابی ہے، جس کے لیے میں 5 سال سے بہت محنت کی ہے۔ اس الیکشن میں ہماری جیت ہوئی تو منسٹر بننے کا موقع ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ میر ضریاب نے ٹھگے چپے الفاظ میں فیصلہ سنایا۔ منٹھار،
چونکا تھا میر زریاب کی سمجھ گیا تھا، لیکن میر زریاب اسے بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ تو تم چاہتے ہو کہ ہم غیرت سے آری لوگ کہلائیں، اگلوں کو شہ دیں اور آوارہ بیبیوں سے نکاح؟ میر حاکم غصے سے پھٹ پڑے تھے۔ بابا صحیح، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس کا بھی حل نکل آئے گا، آپ الیکشن پہ دیا دیں۔ میر زریاب کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے، میر عمر جس طرح چاہے رکشہ کو رخصت کرو۔ میر زریاب نہیں جانتے تھے کہ آج 8 سال کے بعد کیسے انہوں نے بی بی کو دوبارہ رکشہ کہا تھا۔ میر حاکم کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، نام اور مرتبہ دونوں خطرے میں تھے، لیکن میر زریاب مطمئن تھے۔ بابا یہ کیا بول کے آئے ہو تم اندر؟ میر حاکم گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پھٹ پڑے تھے۔ سیاست بابا صحیح، سیاست۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پلڑا کس کا باری ہے، سزا ہی دینی ہے نا، کسی بھی وقت دے دیں گے۔ طاقت تو ہمارے پاس ہے لیکن اختیار نہیں ہے، اختیار آ جائے تو سب ایسے ہی ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میر زریاب نے باپ کا غصہ ٹھنڈا کیا تھا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ادا سب بہتر ہوگا۔ منٹھار کی بھی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی، اختیار کی بھوک تو اسے بھی تھی نا۔ ارے بابا کیا حق ٹھیک ہوگا جب وہ حویلی نہیں پہنچے گی؟ اگلے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میر حاکم کا دماغ اسی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیں ادا صاحب، میں سنبھال لیتا ہوں اس معاملے کو۔ آپ میر چاکر سے بات بنائیں، اس کے علاقے کو کے ووٹ پکے ہیں تو میر زریاب کو منسٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، منٹھار نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا، اور وہ اپنی سیاست چلانے کے چکر میں تھے۔ اس کا شاطر دماغ سوچ چکا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میر حاکم خاموش ہو گئے تھے، لیکن آج وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ ان کے اپنے ہی بیٹے کی بغاوت کر دی تھی۔ کیا ہوا، وہ لوگ چلے گئے؟ سمیرہ نے بےتابی سے کہا۔ میر عمر نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ اتنی آسانی سے؟ سمیرہ کو بہت حیرت ہوئی تھی اور وہ حیرانی کے مندر میں جا کے گھومی تھی۔ ان کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے۔ یشر سے کہو جلد از جلد سب وائنڈ اپ کرے اور نکلنے کی کرے۔ میر عمر بے حد سنجیدہ تھے اور ان کی سنجیدگی سمیرہ کو ڈرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ حویلی کے اونچی میناروں سے سورج کی کرنیں ڈل رہی ہیں، تب میر حاکم کی پراڈو حویلی کے پھاٹوں کو عبور کر رہی تھی۔ بی بی آ گئی، وسائی کے چہکتے ہوئے اطلاع کی تھی۔ سونل فوراً چونکی تھی، اسے حیرانی تھی تو کیا وہ ساری باتیں غلط تھی؟ اس کے دماغ میں گھنٹی بجی تھی، وہ تو سوچ سوچ کے ہی حیران اور پریشان ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے وہ اب اپنے بابا سے بات کرنے کے انتظار میں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کب منٹھار آئے اور اس سے بات کرے۔ وہ فوراً اٹھی۔ آپ کدھر بی بی؟ وسائی الرٹ ہوئی۔ بی بی سے ملنے جا رہی ہوں۔ نہ جی، بی بی ویسے ہی بہت تھکی ہوئی ہیں، کل مل لینا، ابھی وہ آرام کر رہی ہیں، پھر ان کی عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وسائی نے منع کر دیا تھا۔ اچھا، ایسا بھی کون سا حج کر کے آئی ہیں؟ وہ سونل کو برا لگ چکا تھا، شہر بھی وہ کام سے ہی گئی تھی اور آپ لوگوں کی بھی طرح ہاتھ پیر جوڑ کے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ وسائی چونکہ منہ چڑھائی ہوئی تھی اور پھر تبھی بڑے آرام سے بات کرتی جا رہی تھی۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تیری سونل۔ سونل کو بہت غصہ آیا تھا اس پہ۔ کیا سونل بندہ گھر آئے تو آتے ہی شروع ہو جائے؟ وڈیری اماں چادر اتارتے غصے سے بولی تھی۔ سونل کو اور مرچیں لگی تھی۔ وسائی سر چٹکے چلتی بنی، اس کی جان کے روگ اور بھی تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سونل تو بس سراغ لگانے کے چکر میں تھی کہ کہیں سے مجھے سراغ مل جائے تو پھر میں جو ہے آگ لگاؤں۔ وہ منٹھار سے بات کے بنارس کچھ بھی چکر نہیں چلانا چاہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ رکی ہوئی تھی کب منٹھار سے اس سے بات ہو اور وہ کابو گاؤں میں آگ لگائے۔ یہی وجہ تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ پورا چاند کالے بادلوں کے پیچھے حویلی پہ سکوت طاری تھا، اور اس سکوت میں ایک زوردار چیخ نے توڑا تھا کہ آگ آگ آگ، بچاؤ بچاؤ، کوئی پانی لگاؤ، حجرے میں آگ لگی ہے۔ وسائی بری طرح سے چیخی تھی۔ حویلی کے حجرے میں آگ لگی ہے، دروازہ کھلنے